अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनफोकस। मैं हूं वकास अली और मेरे साथ मौजूद हैं फहद हुसैन साहब। कल पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बहुत ही अफसोसनाक दिन था जब न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने बगैर किसी पेश की इतला के अपना दौरा मैच शुरू होने से चंद मिनट पहले मनसूख कर दिया। सिक्योरिटी खदशात इसकी वजह बताए गए, मगर हकीकत क्या है इस प्रोग्राम में जाने की कोशिश करेंगे और इसके साथ साथ पाकिस्तान की ओवरऑल खारजा पॉलिसी की डायरेक्शन और टीटीपी थ्रेट की भी बात करेंगे जो हर आने वाले दिन के साथ बढ़ती जा रही है। सदर ममलिकत और वजीर खारजा ने तहरीक तालिबान के हवाले से बहुत अहम बयानात भी दिए हैं, उनकी रोशनी में ज़रा तफसील से आज के प्रोग्राम में बात होगी। और आखिर में बात करेंगे नून लीग के अंदर के मामलात की जो वक्त गुजरने के साथ साथ गंभीर होते जा रहे हैं। मियां जावेद लतीफ़ के बयान ने एक नई बहस का आगाज़ कर दिया है और इसी बहस को आज के प्रोग्राम में हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। फहद साहब, अगर हम न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम के हवाले से बात करें तो कल से एक थ्रेट अलर्ट की स्क्रीनशॉट चल रही होगी, बल्कि नाजरीन देख भी रहे होंगे हमारी टीवी स्क्रीन पे। तो सर जो अलर्ट था वो थ्रेट अलर्ट था तो सही ना, मतलब 13 तारीख को वो सामने तो आया था, मतलब हकीकत तो है ना, उसको इग्नोर तो नहीं किया जा सकता। वो दिखाएं, मेरे ख्याल है आपके पास है भी सही। बिल्कुल ये थ्रेट। अच्छा, अब ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, ये जो व्हाट्सएप पे बड़ा चला है जी, और सोशल मीडिया पे लोगों ने एक दूसरे के साथ शेयर किया और उसमें कहा जा रहा है कि जनाब ये ऑफिस ऑफ द एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रावलपिंडी रीजन जो है वहाँ से ये आरपीओ के ऑफिस से ये नोटिस, और उसमें कहा जा रहा है कि कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन है, थ्रेट एडवाइजरी। अब इसमें बहुत सारे हमारे साथियों ने कहा कि जनाब देखें ये तो देखें निकल आई। जी बिल्कुल, तो निकल आई, बात तो निकल आई कोई ना कोई। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा गौर से देखें तो जो अभी तक सामने आया है, ऐन मुमकिन है इसके अलावा कुछ हो जो मंजर आम पे नहीं आया, उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये जो दो चीज़ें सामने आई हैं वकास, ये जब मैंने इनको गौर से पढ़ा तो मुझे इसमें कोई स्पेसिफिक चीज़ नजर नहीं आई। अच्छा, मतलब कुछ ऐसा खास नहीं है भाई। देखिए ना, वो कह रहे हैं कि जनाब एक जनरल एक थ्रेट लेवल है और क्योंकि इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, अगर क्रिकेट मैच हो रहा है, न्यूजीलैंड की टीम आई हुई है, तो एक एलिवेटेड थ्रेट लेवल तो है। अब इस तरह के जो अलर्ट्स हैं, ये जो हमारी पुलिस है या दीगर इदारे हैं ये निकालते हैं। मैं कितनी बार देख चुका हूं। असल इशू क्या है, देखिए, या तो होना कि बिल्कुल कोई स्पेसिफिक चीज है कि जनाब ये इवेंट हो रहा है और उस पर हमें ये वाली थ्रेट आई है, ये हमारी इंटेलिजेंस कह रही है और ये हो सकता है, तो फिर तो कुछ बात बनती है। लेकिन एक जनरली अगर इस तरह का इशू कर देना कि जी बस ये कुछ होने वाला है, ओवरऑल एक थ्रेट, तो मैं तो कम से कम मैंने कुछ सीनियर पुलिस वालों से बात भी की, मैंने पूछा, मैंने कहा कि मैं तो गलत नहीं समझ रहा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, पहले मैं जितना चैनल्स में मैनेज करता रहा हूं तो इस तरह की बड़ी चीजें आती थी, तो इसमें ये वाला कम से कम जो है ये वो जस्टिफाई नहीं करता कि देखें जी थ्रेट तो था ही, बहुत जनरल सी चीज। और अभी ये भी वाज़ेह नहीं है ना कि यही थ्रेट अलर्ट ही वजह थी न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की वापसी की, या इसके अलावा कुछ और भी चीजें, जैसे शेख साहब ने भी कल कहा है कि कोई जो है ना दस्ताने पहने हुए कुछ ऐसे हाथ हैं जो इसके पीछे हो सकते हैं। इसमें तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि इसमें तो कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है। ये 13 तारीख का है, उसके बाद जो है वो 2-3 दिन गुजरे, सब यहाँ पे प्रैक्टिस भी हो रही थी, सारा कुछ हो रहा था, इसकी बुनियाद पे नहीं हो सकता अनलेस ये हो जो मैं कह रहा था कि इसके अलावा कुछ चीज है जो हमारे सामने नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें अब देखें, हम पहले खारजा पॉलिसी और डिप्लोमेसी की बात करते हैं, अब ये एक नया चैलेंज क्रिकेट डिप्लोमेसी भी हमारे सामने आ गया। तो इसको अब हमने काउंटर कैसे करना है। आज रमीज राजा जो पीसीबी के नए चेयरमैन हैं, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया और इससे पहले हम आपस में भी डिस्कस कर रहे थे कि इसका जो मुंह तोड़ जवाब है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप को जीत की सूरत में दे सकती है। ये बात ठीक है, हम पहले भी सोचे थे, रमीज राजा साहब ने जो बात की है बिल्कुल ठीक है। देखिए, गुस्सा तो है ना सारों को। हाँ, ऐसा मैं आज जो लिखा भी है, मैंने भी कहा भाई सबका दिल कर रहा है कि आप अपनी भड़ास निकालें। ये जो न्यूजीलैंड की टीम ने किया है, उनकी, चले टीम ने तो नहीं किया ना, उनकी मैनेजमेंट ने किया है, टीम तो खैर ऑर्डर फॉलो कर रही है, लेकिन आपको, हम सबको गुस्सा है, मुझे भी है, मायूसी भी है, दुख भी है, और इस बात का एहसास भी है कि इससे पाकिस्तानी क्रिकेट को कितना नुकसान हो सकता है इंटरनेशनली। तो ये जो रमीज साहब ने बात की है ठीक है, और मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप आ रहा है 17 अक्टूबर को शुरू हो रहा है। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा बेहतर जवाब हमारा क्या हो सकता है कि हमारी टीम जो है वो जाए और वहां पे तमाम तरह अपनी जो भड़ास है वो फील्ड में निकाले और परफॉर्म करे और कप को घर लेके आए। चलें, ये हमारी दुआ है, क्रिकेट वैसे ही आ जाएगी, इसी तरह ही हो। तो अभी सर, हम जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, पाकिस्तान को जो खारजा महाज पे चैलेंजेस का सामना है, कुछ और भी मामलात हैं, उस पर हमने बात करनी है। तो किन किन महाजों पे इस वक्त पाकिस्तान को बहुत ज्यादा खतरात हैं और थ्रेट्स वगैरह भी? देखिए वकास, आपने बिल्कुल बात ठीक की। ये जो कुछ हुआ है क्रिकेट टीम के साथ, ये एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर, हाँ,
اور چلیں میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ جناب ان کے پاس کوئی جو ہے وہ جنون وجہ نہیں تھی نیوزی لینڈ کے والوں کے پاس کہ ان کو کینسل کرتے. ان کو شاید انہوں نے سنی سنائی بات پہ کر دیا, کسی نے کو غلط خبر دے دی, جو بھی تھا. لیکن یہ بات تو ہے کہ اس وقت پاکستان میں جب سے افغانستان میں معاملات جو ہیں وہ ٹیک اوور ہوا ہے اور امریکہ کا انخلا ہوا ہے, طالبان آئے ہیں, جو کچھ بھی ہوا ہے, ایک خطرہ تو ہے نا. ہاں. اور پاکستان میں اب آج جو ہے وہ اسد عمر صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس اس میں کہا کہ جناب ایک ایلیویٹڈ تھریٹ لیول ہے, بات صحیح کہہ رہے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ ہم نے چلیں آج کو تو ہم نے کہہ دیا کہ جی انہوں نے غلط کیا, لیکن جب تک یہ جو ماحول ایک بنا ہوا ہے خطرے کا, جب تک ہم اس ماحول کو ٹھیک نہیں کریں گے, جب تک ہم اس خطرے کو ختم نہیں کریں گے, اس کو نمٹیں گے نہیں, تو یعنی اس طرح کے جو معاملات ہیں کہ بھئی کبھی کوئی کرکٹ ٹیم نہیں آئی, کبھی کچھ اور, یہ ہوتے رہیں گے. ہم نے جانا جڑ تک. سب سے بڑا خطرہ ہے کون سا؟ دیکھیں نا, دو بیسک چیزیں ہیں. میں چلیں اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں, آپ نے بات چھیڑ ہی دی ہے تو ہم ذرا تھوڑا اپنی کچھ اس پہ اپنے پیٹرن پہ اس کو ڈسکس کرتے ہیں. بیسکلی وکاس دو خطرے ہیں. اچھا. ایک تو یہ ہے جس کو میں کہتا ہوں دہشت گردی کی جو ہم ذکر کر رہے تھے نا. پہلا خطرہ تو جب بھی آپ دہشت گردی کی بات کریں گے تو ٹی ٹی پی ہے. ہمارا تو یہی پرابلم ہے نا سب سے زیادہ. ایسا ہی اس کو ہم نے اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے ہم نے ان کی دہشت گردی کی کمر توڑ دی تھی اور یہ سب ادھر ادھر بھاگ گئے تھے, چلے گئے تھے, معاملات جو ہیں وہ دب کے رہ گئے تھے. اب تھریٹ شروع ہو گئی ہے اور حملے بھی شروع ہو گئے. یعنی پچھلے ایک مہینے میں کتنے زیادہ حملے ہوئے ہیں. ابھی 7 ہمارے سولجرز جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. تو یہ جو ایک دہشت گردی کی لہر ہے, اس کو میں لہر تو نہیں کہوں گا, لیکن واقعات تو شروع ہو گئے. ہاں, روٹین میں شروع ہو گئے. اب سوال یہ نا, بڑا سوال کیا ہے, کرنا کیا کریں. اب دیکھیے دو ہی ہمارے پاس طریقے ہیں. یہ جو ایک خطرہ ہے اس کو نمٹنے کے لیے 2 طریقے ہیں. صحیح ہے. ایک ہے مذاکرات کیے جائیں, ایک ٹیبل پہ بیٹھا جائے. وہ بیانات پھر سنوا دیں کچھ. ہاں, بیانات بالکل ہم کس سنوا کا دیتے پہلے ہیں. سنائیں گے آپ؟ جہاں سے یہ بات سٹارٹ ہوئی تھی, پہلے ہم جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے عارف الوی صاحب, ان کا بڑی امپورٹنٹ, ہمارا ہی ڈان کا ہی پروگرام تھا, اس میں انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی. نادیہ مرزا صاحبہ کے پروگرام میں تھا. تو ہم پہلے ناظرین کو سنوا دیتے ہیں, اس کے بعد اس پہ جو ہے نا ڈیبیٹ. اچھا, آپ اس کے 2 سنوائیں گے نا؟ 2 سنائیں گے. پہلے جو پہلا حصہ ہے وہ سنا کے آپ سے اس پہ جو ہے وہ اوپینین لیتے ہیں, اس کے بعد اگلے سنائیں گے. سنائیے الوی صاحب جو کیا کہہ رہے ہیں. تھریٹ. اچھا, اس کے اوپر ان کی طرف سے ان کی ٹاپ لیڈرشپ نہیں بلکہ سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر سے یہ بات آئی ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہمارے ہاں رہیں مگر کوئی حرکت پاکستان کے خلاف نہیں کریں گے. ایسا ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ رہیں اور پاکستان کے خلاف کوئی حرکت نہ کریں. دیکھیں یہ اصل بات جو اس میں سننے والی ہے نا, وہ یہ ہے کہ صدر صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ تحریک افغانستان کے جو طالبان ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم ان کو ایسا نہیں کرنے دیں گے. لیکن ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ اس سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ طالبان نے یہ کلیئر کر دیا ہے کہ اگر پاکستان یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ طالبان جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی ایکشن کریں گے تو وہ نہیں ہونے جا رہا. ایسا نہیں ہوگا. ایسا ہی انہوں نے بیعت کی ہوئی ہے. تو ایک تو یہ بالکل اسٹیبلش ہو گیا کہ ٹی ٹی پی کو کے خلاف اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو آپ طالبان سے کوئی توقعات نہیں رکھ سکتے. اس کے بعد پھر جو کرنا ہے اپنے اس پہ کرنا ہے. اس کے بعد جو شارٹ ہے پریزیڈنٹ صاحب کا, وہ ایک ہم بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد جو ہے اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ڈاکٹر عارف الوی صاحب کی کچھ سٹیٹمنٹس کی, تو ان کا ایک اور دوسرا بڑا امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے, اس کو پہلے سن لیتے ہیں, اس کے بعد اس پہ فات صاحب سے بات کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ بھی جو ہتھیار ڈال کر واپس پاکستانی حکومت نے کہا کہ پاکستان کے آئین کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے, تو وہ ان کو بھی پاکستان بھی سوچے گا کہ ایمنسٹی دے یا نہ دے, مگر ایک سٹیپ ہے نا عام معافی. ہاں, پاکستان سوچے گا اگر جو ہتھیار ڈال کر, جیسے لوگوں کو عام معافی نہیں, میں کسی کا نام نہیں لے رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے لوگ جو کرمنل ایکٹیویٹیز میں نہیں رہے ہوں, سب سے پہلی تو بات وہ ہے وہ اپنی آئیڈیالوجی وہ ٹی ٹی پی والی چھوڑ کر پاکستان کے آئین کی پابندی کرنے کے اعتبار سے آنا چاہیں تو حکومت سوچ سکتی ہے کہ کوئی معافی کا ڈکلیریشن کرے. امن کا طریقہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا. جی فات صاحب, بڑے محتاط انداز میں جو ہے نا الفاظ کا چناؤ تھا پریزیڈنٹ صدر صاحب نے, اس پہ آپ ذرا بتائیں. لیکن ایک تو انہوں نے بالکل یہ کلیئر کہا کہ وہ لوگ جو کسی طرح کی کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں رہے ہیں, اور اگر وہ
آئین پاکستان کو مانے تو وہ حکومت سوچ سکتی ہے. اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے جو میں اس کی نشاندہی کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ دیکھیے یہاں پہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ جناب پورے جو ادارہ ہے, پوری آرگنائزیشن ہے, پوری تنظیم ہے, اس کو ہم جو ہے معافی دے دیں گے سب کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو ہم کر سکتے ہیں, جنہوں نے کچھ نہیں کیا, جو معافی مانگے, جنہوں نے کوئی بہت بڑے جرم نہیں کیے, تو ہم سوچ سکتے ہیں. یہ نقطہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر یہ بحث آگے چلنی ہے تو پھر یہ بات ہوگی کہ اگر معافی کی طرف جانا ہے تو کون قابل معافی ہے اور کون نہیں ہے. اور وہ اس لیے کیونکہ ان ٹی ٹی پی نے جو ایک قتل و غارت کا بازار گرم کیا ہے اس کو کوئی بھول تو نہیں سکتا. تو اس پہ ذرا آگے بات کرتے ہیں نا تھوڑی. تو اس پہ فورن منسٹر صاحب نے بھی میرا خیال میں انہوں نے تھوڑی سی ڈائریکٹ بات کی ہے, کیا کہا, تو وہ بھی لوگوں کو سنوا دیتے ہیں, اس کے بعد آپ سے جو ہے نا اس کا تجزیہ لیتے ہیں. جی بتائیں, سنائیے ایف ایم صاحب نے کیا بات کی تھی ٹی ٹی پی کے حوالے سے. If they can influence them, and if they can talk to them, and if they are willing to mend fences and not take the law into their hand, and not get involved in terrorist activities, and they submit and they surrender to the writ of the government and the Constitution of Pakistan, we are even open to giving them a pardon. But as long as they do not come and start undertaking terrorist activities, that's our concern. فاض صاحب انہوں نے تو کافی ڈائریکٹ الفاظ میں بھی جو ہے نا وضاحت کر دی ہے اپنے اس حوالے سے. دیکھیے اب یہ جو باتیں ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, اب ہمیں نہیں پتا اس میں بالکل آپ نے صحیح کہا, انہوں نے کہا کہ جی ہم سوچ سکتے ہیں. ہاں اگر تو حکومت پاکستان یہ سوچ رہی ہے کہ ہم نے کوئی اس طرح کا کام کرنا ہے تو میرا خیال ہے یہ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے وکاس, یہ جو ٹی ٹی پی نے جو ابھی میں ذکر کر رہا تھا, اس معاشرے پہ جو وار کیا ہے وہ شاید اس کی نظیر نہیں ملتی پہلے. یعنی کہ ہزاروں خاندان اجاڑ کے رکھتی ہیں. بالکل ایسے. یہ اگر معاملہ ڈسکس ہونا ہے تو یہ پارلیمنٹ میں آنا چاہیے, کیونکہ اس میں ہر شخص کو, ہر سٹیک ہولڈر کو, ہر جماعت کو یہ اپنی رائے دینی پڑے گی. ایون عام پاکستانی اس میں سٹیک ہولڈر ہے نا. تو اس لیے یہ بحث ہونا بڑا ضروری. یہ اس طریقے سے ہلکا سا ٹیزر چھوڑ دینا یا یہ کہنا کہ جی ہم سوچ سکتے ہیں, نہیں. اگر آپ نے یہ کرنا ہے, کیونکہ یہ جو خطرے کی ہم بات کر رہے ہیں, اس خطرے سے ہم نے نمٹنا ہے, تو یہ کوئی 5 سالہ منصوبہ تو نہیں ہو سکتا نا, جلدی کرنا ہے ہم نے کہا. تو اس لیے اگر حکومت پاکستان کی سوچ رہی ہے, اس آپشن کو کنسیڈر کر رہی ہے, تو لائیں پارلیمنٹ میں اور کہیں کہ جناب اس پہ ڈیبیٹ کرو اور پوچھیں کہ پی ٹی آئی کیا سمجھتی ہے کہ ان کو معافی دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے, پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے, جے یو آئی کیا سمجھتی ہے, نون لیگ کیا سمجھتی ہے. پوچھیں ان سے اور ان کو فورس کریں کہ وہ پوزیشن لیں. میں اور آپ بھی بات کریں, میڈیا پہ بھی بات ہو, ویبینار کرائیں, سیمینار کرائیں, پبلک کو انوالو کریں, جو آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. پاکستان کا معاشرہ اس ڈیبیٹ کا حصہ بنے تاکہ وکاس جو بھی فیصلہ ہو اس کے پیچھے سب کھڑے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ خاموشی سے جا کے معافی کا اعلان کر دیں اور جو ہے وہ بات ختم ہو جائے. اور اگر فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے مذاکرات نہیں کرنے, ایک ٹیبل پہ نہیں بیٹھنا, تو پھر آپشن کیا ہے؟ اب دیکھیں نا, پھر کیا ہے, پھر یہ کہ پھر آپ نے جنگ لڑنا ہے, پھر آپریشن کرنا ہے. لیکن اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ افغانستان میں پہلے تو یہ جو تھے وہ ہمارے بارڈر کراسنگ اوپنلی ہو رہی تھی نا پہلے, تو وہ چلے گئے, اب وہاں پہ بیٹھے ہیں, تو یہ وہاں پہ جا کے ہم تو نہیں کر سکتے. تو یہ ایک اور بڑا ایشو ہے. تو میرا جو نقطہ ہے وکاس وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ خطرہ اس ٹائم ہمارے لیے بہت بڑا بن چکا ہے. ہمیں فیصلہ کرنا ہے, یا تو آپ مذاکرات کریں اگر آپ نے کرنے ہیں, اس کے لیے ایک پروسیس کو فالو کریں اور پھر اس کے بعد اس کے مطابق جو بھی کرنا ہے کریں, یا اگر نہیں کرنا تو پھر دوسرا جو آپشن کو لینا ہے اس کو لیں, ڈیسائیڈ کریں کیسے کرنا ہے. افغانستان میں اگر وہ بیٹھے ہیں تو وہاں کیا کریں گے, اور جو کچھ کرنا ہے فیصلہ کر کے اور پھر وہ کریں. اور یہ جلد از جلد کرنا چاہیے اس کو. ٹی ٹی پی خطرے کے علاوہ ایک اور بھی بڑا خطرہ ہے جو ہم نے اس پہ بھی بات کرنی ہے, تو وہ خطرہ کون سا ہے؟ وہ یہ والا ہے. اچھا, سفارتی اور اقتصادی خطرہ. دیکھیے یہ دوسرا بڑا ایشو ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے. دیکھیں ہم یہ کہا جا رہا ہے نا کہ جناب پاکستان جو ہے وہ کہاں سے کہا جا رہا ہے, ہمیں امریکہ سے آواز آ رہی ہے, ہمیں مختلف یورپی ممالک سے آواز آ رہی ہے کہ پاکستان جو ہے یہ انہوں نے طالبان کو جو ہے وہ اپنے پاس رکھا, اس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں یہ بالآخر جو ہے وہ وکٹوریس ہوئے, جیتے, فتح ان کو حاصل. اور آہستہ آہستہ یہ آوازیں بڑی اونچا ہونا شروع ہو گئی ہیں نا وقت گزرنے کے ساتھ. نا مثال کے طور پر ابھی ایک بیسیکلی دیکھیں تین جگہوں سے یہ آواز نکلتی ہے. تھوڑا اس کو ذرا اس کی گہرائی میں جاتے ہیں. اس وقت 3 جگہوں سے یہ آواز نکلتی ہے. میں امریکہ کی بات کرتا ہوں, ٹھیک ہے, وہاں سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. ایک ان کی حکومت, بالکل ایسا ہی ہے. دوسرا ان کے تھنک ٹینکس جو کہ یہ سارا امریکہ میں پبلک اوپینین کو خاص طور پہ واشنگٹن ڈی سی کو انفلوئنس کرتے ہیں. تیسرا ان کا میڈیا. ٹھیک ہے. اب اس میں ہمیں تینوں جگہ سے نظر آنا شروع ہو گیا ہے. یعنی اگر آپ امریکہ کا میڈیا اٹھائیں
تو اس طرح کی خبریں آنا شروع ہوئی ہیں, ایڈیٹوریل آنا شروع ہو گئے ہیں. ابھی ایک ایڈیٹوریل آیا ہے ایک جگہ پہ, وہ بلومبرگ میں بھی آیا ہے, فضول قسم کا ایڈیٹوریل ہے, میں نے پڑھا ہے, اس میں جس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی ریسرچ نہیں کی, لیکن بہرحال آ رہا ہے. تھنک ٹینک والے لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی ہیں, اور کنگریشنل ہیئرنگز ہو رہی ہیں, اس میں آپ نے ان کے سیکرٹری خارجہ کا بیان تو سن لیا ہے, بلنکن کا. تو تینوں جگہ سے یہ آنا شروع ہو گیا ہے, اور یہ جو ہے ہمارے لیے اب یہ خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں. سوال یہ ہے سر ہم کیا کریں, ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ ٹھیک ہے خطرے کی گھنٹیاں تو 3 جگہ سے نظر آ رہی ہیں, ہمارے پاس اسٹریٹجی کیا ہے؟ ہمیشہ جو ہے نا وہ ری ایکشن دیتے ہیں, پرو ایکٹیو ہم کبھی بھی نہیں ہوتے. کافی معاملہ ہو رہا ہے سیریس, اور پہلے شاید کچھ لوگ سمجھ رہے تھے کہ نہیں بس ٹھیک ہے جی ہو گیا, امریکہ چلا گیا, رات گئی بات گئی, لیکن ایسا نہیں ہو رہا. این ممکن ہے, دیکھیں میری اور آپ کی دعا ہے نا کہ ایسا نہ ہو, لیکن جو ہمیں نظر آ رہا ہے نا اس میں ہو رہا ہے کہ یہ پریشر آہستہ 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 بلڈ کر رہا ہے, اور ہمیں کچھ کرنا ہے. اب ہم کیا کریں گے, سوال یہ تھا آپ کا, کیا کریں؟ دیکھیں ایک تو ہمارا روایتی انداز ہے نا پاکستان کا, ہم رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. دیکھیں جی ہم نے تو یہ کیا, ہم نے تو فلانا کیا, ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کر رہے ہیں, یہ تو ایک دوغلا پن ہے, یہ تو ڈبل سٹینڈرڈ ہے. یہ آپ اپنی دل کو خوش کرنے کے لیے یا پاکستان کی لوکل آڈینس کو خوش کرنے کے لیے تو یہ باتیں ٹھیک ہیں, چلے آپ ہی کہتے ہیں, لیکن ان کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. ایشو یہ ہے کہ اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سامنے سے خطرہ آ رہا ہے, دوڑتا آ رہا ہے آپ کی طرف. یا تو آپ بیٹھ کے اور رونا دھونا شروع کر دیں, یا آپ کہیں کہ اچھا اس خطرے کو نمٹنے کے لیے میں نے کوئی کاؤنٹر میجرز لینے. ہاں اسٹریٹجی کیا ہے ہماری؟ اس وقت یہ ساری گیم ہو رہی ہے پرسیپشنز کی, ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں جی یا تو آپ کی پالیسی خراب تھی, پالیسی تو ہوگی نا, جو 20 سال ہم نے کرنا تھا ہم نے کر لیا. اب گیم ہو رہی ہے پرسیپشنز کی کہ پاکستان کے اوپر الزام ڈالو, اور اس الزام کی بنیاد پہ پاکستان کو وقاص بڑا خطرہ ہو سکتا ہے. دیکھیں ہماری اکانومی ولنریبل ہے نا, IMF کا پیسہ آنا ہے, گرے لسٹنگ والا معاملہ FATF کا رہتا ہے, دیگر معاملات ہیں, تو پاکستان ولنریبل ہے, کماؤ ایسی حالت میں ہے کہ ہمیں مسئلہ ہو سکتا ہے. ایشو یہ ہے کہ اب ہم کیا کریں اور اس کو کاؤنٹر کیسے کریں. اس کے بہت سارے طریقے ہیں, لیکن جو سب سے اہم اس وقت طریقہ ہے, لانگ ٹرم تو ہم بڑی لمبی لسٹ بنا سکتے ہیں, اس ٹائم جو ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وقاص, وہ چیز ہے جس میں ہم روایتی طور پر کمزور رہے, روایتی طور پر, وہ ہے پبلک ڈپلومیسی. اب پبلک ڈپلومیسی ہمارے ناظرین جو ہیں, اگر میں تھوڑا سا ان کو بتا دوں, پبلک ڈپلومیسی کا مطلب ہے کہ آپ نے پبلکلی پبلک پلیٹ فارمز کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے اپنا موقف بڑے ہی مؤثر طریقے سے دوسری طرف لے کے جانا ہے. اور وہ کیسے لے کے جانا ہے اس پہ بڑی ڈیٹیل میں فاتح صاحب بات کرتے ہیں. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. فاتح صاحب بریک سے پہلے ہم پبلک ڈپلومیسی کی بات کر رہے تھے, تو آج کے دن تک ہمیں تو کہیں نظر نہیں آ رہی ہے پبلک ڈپلومیسی. دیکھیے نا ابھی اگر ہم نے بات کرنی جو فوراً میں چیلنج آ رہا ہے, تو ہم نے ایک تو ہم نے ان لوگوں کو ایڈریس کرنا ہے, گورنمنٹ کو, ٹھیک ہے نا, سب سے امپورٹنٹ. دوسرا ہم نے جو میں ذکر کر رہا تھا, ہم نے ان کو ایڈریس کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہ امریکی تھنک ٹینک سے ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ پبلک اوپینین بہت بناتے ہیں یہ. اور تیسرا ہم نے اس کو میڈیا کو, امریکی میڈیا کو, کیونکہ یہ 3 ایسے پوائنٹس ہیں جہاں پہ ہم نے فوکس کرنا ہے اور ان تک پہنچنا ہے اور مؤثر طریقے سے پہنچنا ہے. لیکن ہمارا پرابلم وقاص یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پبلک ڈپلومیسی کرنے کے لیے ہمیں کون سا سکل سیٹ چاہیے, کون سا حکمت عملی چاہیے, اور کون سے لوگ چاہیے. یہ بہت بڑا ایشو. ہمارے پاس ہماری ریاست میں, ہماری حکومتوں میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے. اب دیکھیں نا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, دیکھو جی وہ میڈیا پہ جا کے تو کوئی بات کر دو یا کچھ لکھ دو. آپ نے کوئی 1-2 جا کے انٹرنیشنل میڈیا کے پلیٹ فارمز کو انٹرویو دے دیے, یا 2-4 آپ نے آرٹیکل چھاپ دیے جو چھپے بھی ہیں, اور وہ اچھی بات ہے, چھپے ہیں بالکل. وحید یوسف صاحب بڑے ایکٹیو ہیں, انہوں نے آج بھی میرے خیال ان کا کل کا تھا ایک آرٹیکل تھا, پاکستان میں جو ہمارے امریکہ میں سفیر ہیں انہوں نے بھی شاید لکھا تھا. تو یہ یعنی یہ اچھی بات ہے, ہونا چاہیے. لیکن صرف 2-4 آرٹیکل لکھ کے یا 2-4 بار انٹرویو دے کے ایسے نہیں ہوتی پبلک ڈپلومیسی. کمپلیٹ اسٹریٹجی ہونی چاہیے. تو آپ کو دیکھیں, مطلب ہے میں آج ہمارے پاس ٹائم کم ہے, لیکن جو نیشنز ہیں جو اس میں افیکٹو طریقے سے کرتی ہیں وقاص, ان کا باقاعدہ پروجیکٹس ہوتے ہیں, بڑے بڑے ان کے سیٹ اپس ہوتے ہیں, جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگلے جو پبلک اوپینین ہے اس کو انفلوئنس کرنا. اب دیکھیں نا, مثال کے طور پر
اس میں ہمیں اب سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں آؤٹ ریچ کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ ان لوگوں تک 1 2 پہنچنا 3 بتائیں کیسے آؤٹ ریچ کرنا ہے. دیکھیے فار ایگزامپل چلیں میڈیا کی بات کر لیں. ٹھیک ہے. میڈیا, امریکی میڈیا کو آپ نے پہنچنا ہے تو آپ کو ایک باقاعدہ ایک اس طرح کی ٹیم بنانی ہے, وہ لوگ جن کو معلوم ہے کہ آپ نے میڈیا میں کہاں پہ کس سے کیا بات کرنی ہے. صرف جا کے انٹرویو نہیں دینا, آپ نے بھائی ان کے نیوز رومز ہیں, اس نیوز رومز کے انچارجز ہیں جو فیصلے کرتے ہیں کہ چل کیا رہا ہے, ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے, ان تک ایسے ریچ کرنا ہے. پھر وہاں پہ ساؤتھ ایشیا کے جو ان کے سیکشنز ہیں, ان کے ہیڈز ہیں, وہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ اسائنمنٹس لگاتے ہیں. آپ کو سر لگتا ہے کہ انفارمیشن منسٹری میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ اس طرف جا سکے اور اس قسم کے وقاص دیکھیں, آپ دکھتی رگ پہ جان کے ہاتھ مت رکھیں کیونکہ رونا ہمارا ہے ہی یہ. دیکھیں نا کہ یہ چیلنجز بہت بڑے ہیں اور ان کے لیے آپ کو بڑی سوفسٹیکیٹڈ تھنکنگ کی ضرورت ہے. آپ نے میڈیا کے اندر تک گھسنا ہے, اوپر سے نہیں کچھ ہوتا. آپ نے ہر لیول پہ میڈیا کو ٹچ کرنا ہے, ہر طریقے سے ٹچ کرنا ہے. اور یہ کہنا کہ جناب آپ ایک بار میٹنگ کریں گے, ایسا سوئچ تھوڑی ہے کہ آپ نے آن کیا اور کل کو چیزیں اچھی ہو جائیں گی. یہ تو ایک پروسیس ہوتا ہے, یہ تو لمبا چلتا ہے اور اس کو باقاعدہ طور پر ایک پروجیکٹ کی طرح لیا جاتا ہے. تو میڈیا کو کرنے کی ہمیں اس وقت ضرورت ہے, ابھی ضرورت ہے کہ آپ ویسٹرن میڈیا, امریکن میڈیا کو انگیج کریں پراپرلی, پروفیشنلی اور کمپریہنسولی. تھنک ٹینکس کو ایڈریس کریں, جائیں. اور حکومت, امریکی حکومت کو اس ٹائم وہاں جا کے آپ کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے. یہاں سے یہ نہیں کہ آپ ایک بندہ چلا گیا, آپ نے پتہ نہیں کوئی منسٹر صاحب بھی گئے ہوئے ہیں, لیکن اگین پوائنٹ اس کہ دیکھیں آپ نے یہاں بیٹھ کر اس کو پلان کرنا ہے. جائیں نا آپ ایک جسے کہتے ہیں ڈپلومیٹک چارم اوفینسو لانچ کر دیں. ہر لیول پہ فائنانس منسٹر جا رہا ہے, فارن منسٹر جا رہا ہے, NSA جا رہا ہے, دیگر لوگ جا رہے ہیں, اسٹیٹ بینک کے گورنروں کو بھیجیں. یعنی وہاں پہ ایک یلغار کر دیں واشنگٹن میں, تاکہ انہیں کنونس کریں, بیٹھیں, ان سے بات کریں, انہیں سمجھائیں, انہیں دکھائیں کہ معاملہ کیا ہے, معاملہ ایسا نہیں ہے جیسے کہ وہ سوچ رہے ہیں. اور پھر اگر آپ آگے کی سوچ رہے ہیں, تھوڑا سا اور آگے بھی چلیں, تو پبلک ڈپلومیسی تو ایک سمندر ہے. ایسا ہی ہے. آپ نے سوچنا ہے کہ کس طریقے سے آپ وہاں کے انفلوئنشل لوگوں کو پاکستان لا سکتے ہیں, ان کے وزٹرز پروگرام بنائیں, ان کے لیے اسکالرشپس دیں, ان کے ٹورس کر. یعنی یہ تو ایک, اگر آپ ایک بار اس میں گھس جائیں تو پھر تو اتنا کچھ کرنے ہوگا. لیکن جو اصل میں جو وقاص رونا ہے نا, ہم لوگ اس طرف سوچ نہیں رہے. اور اب جب مصیبت پڑتی ہے نا, پڑی بھی ہے نا, اب رو رہے ہیں سارے کہ جی یہ دیکھیں ہم کیا ہو گیا, آپ کیسے کریں, فلانا کریں, ہم کریں. ایسے نہیں ہوتا معاملہ. اگر ابھی بھی ہم نہیں سیکھیں گے تو پھر کب سیکھیں گے؟ اس میں سر ایک اور نقطہ بھی ہے نا کہ ہمارا جو سب سے امپورٹنٹ ہمارے لیے چیز ہے, یہ ہماری گورنمنٹ کے لیے, وہ تو لوکل پالیٹکس ہے نا. ہم نے ووٹ یہاں سے لینے ہیں, الیکشن یہاں سے جیتنا ہے. اگر ہم سارا دھیان اس طرف دے دیں گے تو الیکشن کیسے جیتیں گے؟ لیکن اب یہی وہ جو میں پہلے ہم بات کر رہے تھے, اصل پرابلم ہے ویژن کا. اب آپ نے کبھی اگر اس طریقے سے سوچا ہی نہیں, تو اب مصیبت پڑی ہے, اب چیلنج آیا ہے, اب ایک بحرانی کیفیت ہوئی ہے, اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جی اب کیا کریں, اور ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے ہیں. مجھے بتائیں, ہم نے دنیا سے کبھی بات ہی نہیں کی. مجھے آپ ایک بات بتائیں, کوئی ایک وجہ ہے کہ پاکستان میں ہم نے اتنا بڑا اسٹیٹ میڈیا بنایا ہوا ہے, پتہ نہیں کتنے ہزاروں لوگ اس میں کام کرتے ہیں, آپ اس طرح کا ایک کریڈیبل انگریزی کا چینل نہیں بنا سکے جو لوگوں سے بات کر سکے؟ آپ دیکھیں نا, روس جیسے ملک نے, ٹھیک ہے ان کے پاس ہمارے سے زیادہ پیسے ہیں, لیکن میڈیا کا زیادہ تجربہ تو پاکستان میں ہے, ڈیموکریسی ہے باقاعدہ. انہوں نے زبردست چینل بنا دیا ہے, RT چینل. آپ قطر دیکھیں, قطر نے کون سا چینل بنایا, الجزیرہ, اس نے ساری دنیا میں چھایا. تو ایشو پیسوں کا نہیں ہے, ایشو ویژن کا ہے. ویژن کلیئر ہو کہ ہمیں چاہیے یہ چیز, ہم نے دنیا سے بات کرنی ہے, دنیا کو کنونس. ہم ادھر 5-5 منٹ کے انٹرویو کے پیچھے بھاگتے پھر رہے ہیں. وہاں پہ آپ اپنا ایک پورا سیٹ اپ بنا کے اور اگلے 20-25 سال 3 نسلوں کے لیے آپ تیاری کریں نا کہ جناب وہ چینل ہے وہ دنیا میں پاکستان کی بات کرے. وہ نہیں کرنا سر. اس میں تو ہمارا ویژن اتنا ہے نا کہ اگر ہم نے بیرونی دنیا سے بات کرنی ہے تو ہم 10 منٹ کی پریس کانفرنس انگلش میں کر دیتے ہیں. میکسیمم یہی چیز ہے نا. وقاص دنیا آگے نکل گئی ہے, یہ ایشو ہے نا, دنیا آگے نکل گئی ہے. ہم انہی سسٹمز میں پرانے زمانے کا, ہمارے ریاست کے گورنمنٹس کے جو دیکھیں طریقہ کار, ان کے سسٹمز, ان کے جو جس طریقے سے وہ ان پرابلمس کو اپروچ کرتے ہیں, یہ سب پرانی زمانے کی باتیں رہ گئی ہیں. یہ میڈیا کمیونیکیشنز کی ایج ہے, انفارمیشن کی ایج ہے. یہاں ایسے نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک مائک رکھا, ایک پریس کانفرنس کی, بولے ہاتھ جھاڑے, بولے جی ہم نے کام کر لیا. ایسے نہیں ہوتا. یہ بڑا سوفسٹیکیٹڈ اور بڑا بہت ہی زیادہ کمپلیکس ایک معاملہ بن گیا ہے کمیونیکیشن, اور اس میں ہم بری طرح مار کھا رہے ہیں. اچھا, سفارتی معاملات پہ تو ہم نے بڑی ڈیٹیل میں بات کر لی ہے فہد صاحب. ابھی کچھ سیاسی معاملات ہیں, اور وہ سیاسی معاملات ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے.
ہمارے اکثر پروگرام میں موضوع بحث رہتا ہے یہ نون لیگ کا بیانیہ اور بیانیے کی جنگ. اس پہ ہم نے اپنے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد جو ہے سیاسی معاملات تیز کرنے تھوڑا سا ہم بتا دیں بریک کے بعد کیا کریں گے. بالکل بالکل. جھگڑا تو اب اس ٹائم نون لیگ کا عروج پہ جا رہا ہے اور ایک نوٹس بھی آ گیا ہے. ہاں کس کو آیا بولا؟ نوٹس آیا جاوید لطیف صاحب کو. ہاں لیکن معاملہ اس نوٹس سے تھوڑا آگے نکل گیا. ہاں اور انہوں نے اس نوٹس کے بعد بھی ایک ٹی وی انٹرویو میں بڑی زومانی بات کی ہے, اس میں بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد ناظرین. ویلکم بیک ناظرین. فات صاحب بریک سے پہلے آپ نے ٹیزر دیا تھا نون لیگ کے معاملات اور میاں جاوید لطیف. سر یہ معاملہ ہے کیا, کیسے شروع ہوا, کیا انہوں نے بڑا سوچ سمجھ کے یہ بیان دیا ہے, یہ ایسے ہی ان کے منہ سے نکل گیا تھا؟ یہ آپ بھی ویسے نون لیگ کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے, ہر دوسرے پروگرام میں اس کا ایشو کھڑا ہو جاتا ہے. سر وہ خود ہی پڑ گئے اپنے پیچھے ہی, ہم نے کیا ان کے پیچھے پڑنا ہے. وہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور ہمارے پاس ٹاپک آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات بھی ٹھیک ہے. دیکھیں میاں جاوید لطیف صاحب کے ساتھ جو ہوا, پہلے انہوں نے بڑی سخت بات کی. انہوں نے کہا جی ہماری جماعت پہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو خاص اسائنمنٹ پر ہیں, یعنی اشارہ یہ کیا کہ وہ کسی کے لیے کام کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی وہ کون, مفاہمتی پارٹی. انہوں نے کہا جی بالکل مفاہمتی پارٹی ہے. اس پہ ظاہر بات ہے کہ شہباز شریف صاحب کو بڑا, انہوں نے اس کا بڑا اسٹرکٹ نوٹس لیا. ان کو شو کاز دینا چاہتے تھے, وہ شو کاز ان کو نہیں ہوا, اس پہ وہ ناراض ہو گئے. ناراض ہو کے وہ میٹنگز بھی نہیں جانا, میٹنگز جانا جو جہاں انہوں نے جانا تھا اور صدارت کرنی تھی. ہاں ڈویژن کی میٹنگ صدارت نہیں گئے اس کے بعد. اور بڑا وہ یعنی میری بات ہوئی کچھ لوگوں سے. اچھا انہوں نے کہا جی وہ تو لاسٹ منٹ تک وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی آ رہے ہیں شہباز صاحب, ویٹ کر رہے تھے وہ بالکل آخر تک وہ تھا کہ جی آ رہے ہیں, لیکن وہ نہیں آئے. بہرحال وہ ناراضگی ہوئی, سب کچھ ہوا. اب ان کو نوٹس مل گیا اور اس کے بعد ابھی جس طرح آپ نے کہا کہ جاوید لطیف صاحب نے پھر کو بات کر دی. ایشو جاوید لطیف صاحب سے بڑا ہے. اچھا, اور یہ معاملات ہو گئے ہیں بہت زیادہ, جو دراڑ ہے یہ بہت گہری ہو گئی ہے. دونوں جو بیانیے ہیں, دونوں جو دھڑے ہیں, دونوں جو سکولز آف تھاٹ ہیں, جو مرضی کے ہیں, بہت زیادہ ڈیوائڈ ہو گیا, گیپ بڑھتا جا رہا ہے. اور یہ جو جاوید لطیف صاحب کا معاملہ ہوا ہے, یہ صرف اس کی نشاندہی کر رہی ہے, یہ اس کی علامت ہے, یہ اس کی ایک سمٹم ہے کہ یہ معاملات کتنے گڑبڑ. اور یہ سٹیٹمنٹ تو سامنے آ گئی ہے نا, اندر کیا باتیں چل رہی ہیں ہمیں نہیں پتا. وہ اگر ہم ابھی باپ کے سامنے یہاں شیئر کرنا شروع کر دیں تو آپ کے کان جلنے شروع ہو جائیں گے. اچھا دیکھیں, لیکن اس پہ بڑی تفصیل سے ہم پھر بھی بات کریں گے کیونکہ یہ آن گوئنگ سٹوری ہے. یہ وہ نہ ختم ہونے والی کہانی ہے جو روز ہر ہفتے ایک نیا اس کا جو ایک موڑ آتا ہے, کسی نہ کسی اینگل سے آ جاتی ہے ہمارے پروگرام میں. لیکن بڑا سوال کیا ہے, بڑا سوال یہ ہے کہ نون لیگ کا پھر کیا ہوگا, گھوم پھر کیا ہوگا. اس طرح ہی لڑتے مرتے ایک دوسرے کو کاٹتے ہوئے یہ فارغ ہو جائیں گے, اگلے 5 سال عمران خان صاحب کو تحفے کے طور پر دے دیں گے, ایسا ہوگا, کیا ہوگا. نون لیگ کے اندر اس ٹائم لوگ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس معاملے سے کیسے نکلیں. اس میں میرے خیال میں 5 بڑے چیلنجز ہیں. وقاص اگر آپ اجازت دیں, نون لیگ کے لیے 5 بڑے چیلنجز میرے خیال میں ساری جو صورتحال ہے اس کا اگر ہم جوڑ ڈالیں نا کہ یہ کیوں نون لیگ کے اندر یہ مسئلہ ہوا کیوں ہے, کیوں پھنس گئے یہ اور کدھر پھنسے ہوئے, تو 5 بڑے چیلنجز. اچھا وہ ہم دکھا دیں باری باری. جی دکھائیں. نمبر 1 کیا ہے؟ دیکھیں پہلا چیلنج ہے, سب سے بڑا چیلنج نون لیگ کے لیے ہے یہ 2 بیانیے. اچھا الگ بیانیے, یہ 2 بیانیے کہہ لیں, ان کو 2 دھڑے کہہ لیں, جو 2 کیمپس کے جو میں یہ بالکل بٹے ہوئے ہیں. ان 2 کو ایک جب تک نہیں کریں گے تو یہ معاملات رہیں گے. تو پہلا ایشو تو یہ ہے کہ یہ جو بٹ کے, اور سب سے بڑا ایشو یہ. اب آ جائیں دوسرا ان کا یہ ہے کہ یہ نہیں کلیئر کہ ان کو لیڈ کون کرے گا. اس کی جو قیادت ہے پارٹی کی وہ کلیئرٹی نہیں ہے. لیکن اب پی ٹی آئی میں تو کوئی ایشو نہیں, سب کو پتا. ہاں ایسا ہی. پیپلز پارٹی میں کوئی ایشو نہیں, سب کو پتا ہے. کل کو اگر یہ الیکشن جیتے ہیں بلاول پی ایم بن جائیں گے. جے یو آئی کا بھی کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں پہ پرابلم ہے کہ قیادت کا کنفیوژن ہے, کنفیوز ہیں لوگ ٹوٹل کہ کون ہے, ہو از دا لیڈر. ٹھیک ہے. تیسرا یہ فیملی رفٹ ہے, خاندان کے اندر یہ جھگڑا ہے اور اس کی وجہ سے وہ نیچے تک, کیونکہ خاندان ڈومینیٹ کرتا ہے جماعت کو, تو وہ نیچے تک وہ چلا گیا. تو یہ خاندان جب تک آپس میں مسئلے حل نہیں کرے گا, پارٹی اسی طریقے سے نیچے سے خراب ہوتی جائے گی. صحیح ہے. چوتھا کیا ہے, مریم صاحبہ یا نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کو ایکسیپٹیبل نہیں. یہ کلیئر, یہ چیلنج ہے. اب کیا کرنا ہے وہ الگ بات ہے. یہ پھنس گئے. ٹھیک. اور اب آپ کو اچھا لگے برا لگے وقاص, یہ ریالٹی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر معاملات یہاں نہیں چلتے. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہے. اور 5واں ایشو یہ ہے کہ اگر شہباز صاحب صرف خود کرتے ہیں تو ان کا وہ ووٹ بینک نہیں ہے جو ووٹ بینک ان کے بھائی کا ہے.
اب یہ 5 بڑے چیلنجز ہیں کہ ان میں سے یہ کیسے نکلیں، اور ان کا جو آخر میں جو ان چیلنجز کے اوپر جو ڈھکن آتا ہے نا وہ یہ ہے کہ نون لیگ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ ان کا سلوگن کیا ہے، ووٹ کو عزت دو یا کام کو ووٹ دو۔ تو سر آگے ہوگا کیا؟ ٹائم بہت کم ہے، نون لیگ کیا کرے گی، کس طرف جائے گی؟ دیکھیں 2023 میں کیا ہوگا، 2023 میں کون جیتے گا، لوگ یہ سوال کر رہے ہیں ایسے ہی ایشو یہ ہے کہ جو اب یہ ایک لمبی بات ہو جائے گی، لیکن 2023 میں میرے خیال میں جو بھی آئے گا اس کے لیے 3 فیکٹرز بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ اچھا، پہلی چیز اس کی ایکسیپٹیبلٹی، کہ بھئی وہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے موجود اور ایکسیپٹیبلٹی ایک فیکٹر ہے۔ عمران خان صاحب ایکسیپٹیبل ہیں، بلاول صاحب ایکسیپٹیبل لگتا ہے بن جائیں گے، نون لیگ کا بھی فی الحال تو نہیں ہے، تو ایکسیپٹیبلٹی بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ دوسرا فیکٹر ہے قابلیت۔ دیکھیں یہ 5 سال جو کچھ ابھی 3 سال ہوا ہے، قابلیت، کمپٹنس، گورننس، پرفارمنس، کارکردگی، یہ امپورٹنٹ ہو گئی، بہت میٹر کرے گا۔ ہمیں 23 سے 28 میں ہر شخص کو یہ چاہیے ہوگا کہ ہمیں کوئی ایسی گورنمنٹ ہو جو کمپٹنٹ ہو۔ اور تیسرا میرے خیال ہے لوگ یہ بھی دیکھیں گے، لوگ اسٹیبلشمنٹ، کہ یہ جو زخم لگے نا، ہمیں جو پورے معاشرہ بٹ گیا ہے دراڑوں میں، ایک نفرتوں کا بازار گرم ہو گیا، اس میں کوئی مرہم رکھے۔ یہ 3 چیزیں اگر کوئی کر سکتا ہے، کوئی بھی جماعت، تو اس کا ایک لیول بہت اوپر چلا جائے گا۔ اب سوال ہم نون لیگ کی کر رہے ہیں، نون لیگ اس میں کس میں پورا اترتا ہے، اس پہ بحث ہو سکتی ہے، لیکن اس بحث سے پہلے یہ جو 5 چیلنجز میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے؟ جی ٹائم آخری منٹ ہے۔ بالکل، یہ جو 5 چیلنجز ہیں، ان میں 5 میں ایک چیز کامن ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ آپ کو گیس نہیں کیا ابھی تک؟ کس حوالے سے بات کر رہے ہیں سر آپ؟ شریف فیملی۔ ہاں، 5 میں شریف فیملی کھڑی ہے، اسی کے اندر یہ 5 معاملات چل رہے ہیں۔ تو اگر نون لیگ نے آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کرنی ہے تو کوئی طریقہ ایسا ہے کہ وہ انہوں نے ان چیلنجز کو عبور کرنے کے لیے، انہیں پرابلم بھی نظر آ رہا ہے کہ پرابلم سارا کا سارا اس فیملی کا ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ادھر ادھر دیکھیں کہ ہمارے اس طرح کی کوئی اگزامپل ہے، اور کہیں ہمارے ہمسایہ ملک میں بھی کہیں ایسا تھا کہ پارٹی ایک جماعت کی تھی لیکن چلا کوئی اور رہا تھا۔ سونیا گاندھی منموہن سنگھ ماڈل۔ سر اس میں پھر منموہن سنگھ کون ہے اور سونیا گاندھی کون ہے، یہ تو بتا دیں۔ سارے جواب اب میرے سے آج تو نہیں مانگے گا، آپ کچھ اگلے پروگرامز کے لیے بھی چھوڑ چلیں اگلے پروگرام میں یہ میں نے آپ سے پوچھنا ہے، یہ مجھے یاد رہ گیا، میں نے لکھ لیا ہے کہ آپ سے یہ کویسچن میں نے لازمی کرنا ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا، اپنی فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کل تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔